يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين محب الفقراء والغرباء والمساكين ورحمة للعالمين النبي المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما إمام المظلوم المغموم المهموم المقتول الزمان الغريب العطشان العريان إمام الإنس والجان سبط رسوله الثقلين مولانا أبا عبد الله الحسين الذي ناحت عليه السماوات والأرضون ثم تارة أخرى والصلاة والسلام لآله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بیمار کربلا سید سجاد تو صرف بیمار کربلا ہی کہہ کے یاد نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی معرفت بھی ضروری ہے. امام سجاد کی کیا عظمت ہے, کیا فضیلت ہے, اس کو بھی جاننا اور سمجھنا چاہیے. صرف لفظ بیمار کربلا کے عنوان سے یاد نہیں کرنا چاہیے. امام سجاد کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ کربلا کے بعد امام نے کیا کیا ہم تک پیغام پہنچایا ہے. یہ مصیبتیں جو برداشت کی ہیں وہ کس لیے برداشت کی, آخر اس کی وجہ کیا. امام سجاد علیہ السلام کا مختصر تعارف یہ ہے کہ جب خلیفہ دوم کا زمانہ تھا, لشکر اسلام نے ایران پر حملہ کیا. لشکر مسلمان پیروز ہو گیا, کامیاب ہو گیا. ایرانیوں کے اوپر غلبہ حاصل ہو گیا. تو اس وقت جنگ کا یہ رویہ تھا, دستور تھا کہ جو غالب ہو جاتا تھا وہ مغلوب کے مال و اسباب کو مال غنیمت سمجھ کر لے لیتا تھا. اگر ان کے ساتھ خواتین ہوتی تھیں تو ان کو اسیر کر لیتے. تو جب یہ لشکر اسلام غالب ہو گیا تو
माल गनीमत जो इनको मिला तो मिला, उनमें से कुछ खवातीन थीं जिनको असीर करके मदीना लेकर आए। उन असीरों में खवातीन में 2 शहजादी थीं जो ईरान का बादशाह यज़्द इब्न शहरयार था, उसकी दोनों बेटियां थीं जिनका नाम शहरबानो और मेहरबानो था। खलीफे दोम ये चाहते थे कि इनको कनीज़ी में बेच दिया जाए, लेकिन मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मौजूद थे। इमाम ने फरमाया कि इनको कनीज़ी में मत बेचो, इसलिए शहजादी है, एक बादशाह की बेटियां हैं, इनकी हुर्मत का भी ख्याल होना चाहिए, इनका इज्जत व एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े घर की एक बादशाह की बेटी, एक मुल्क का बादशाह एक अहमियत रखता है, एक हैसियत रखता है। उनकी बेटियों को इस तरह बाजार में कनीज़ी के उन्मान से नहीं बेचना चाहिए। इनको अख्तियार दे दो कि जिसके साथ राजी हो जाए ये उसकी ज़ौजियत में चली जाएं और माल बैतुल माल से इनका मेहर अदा कर दिया जाए। तो पूरा मजमा था मुसलमानों का। बीवी शहरबानों से कहा गया कि आप इनमें से इंतखाब कर लीजिए, जिसको आप इंतखाब कर लेंगे उसी के साथ आपकी शादी हो जाएगी। बीवी शहरबानों ने सारे मजमे पर निगाह की और चलते चलते इमाम हुसैन के बाजू पर अपना हाथ रख दिया। अब बस इनके अलावा मेरा किसी का इंतखाब। और ये वो बीवी हैं कि जिनका आलम ख्वाब में जंग होने से पहले आलम ख्वाब में पैगंबर ने इमाम हुसैन के साथ अक़्द कर दिया था, तभी से इनके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत पैदा हुई थी। यही वजह थी कि जब ये सामने इमाम हुसैन के नूरानी चेहरे को देखा तो इन्होंने फौरन इंतखाब कर लिया। रवायत ये भी बताती है कि बीबी शहरबानो जिस मजमे में खड़ी थी उस मजमे में इनका चेहरा चमक रहा था, बीबी शहरबानो का, क्योंकि पहले से निस्बत हो चुकी थी। मेरा ख्याल कहता है क्योंकि इमाम हुसैन से पहले निस्बत हो गई थी, ये उसका असर था कि इमाम जनाब शहरबानो के चेहरे से नूर चमक रहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सन 38 हिजरी में तो इमाम हुसैन का अक़्द हो गया और मौलाए कायनात ने इमाम हुसैन से कहा कि इनका ख्याल रखना, इनके जरिए से अल्लाह तुमको दुनिया में सबसे बेहतर फर्जंद अता करेगा। वो कौन फर्जंद है? वो इमाम सज्जाद है। तो सन 38 हिजरी में आप मदीने मुनव्वरा में जनाब शहरबानो के बदन मुबारक से पैदा हुए और सन 95 हिजरी में वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, ये हाकिम वक्त था, इसने भी साजिश की और इसका भाई हशाम बिन अब्दुल मलिक था। इन दोनों की साजिश थी इमाम सज्जाद को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन ज़ाहिरी तौर से तलवार के जरिए से कत्ल नहीं किया। वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान मलऊन ने जहर देकर इमाम सज्जाद को 95 हिजरी में शहीद करवा दिया। अज़ीज़ान इकरामी, तो मुख्तसर तारुफ में थोड़ा सा और सुन लीजिए कि जब वाक़या करबला हुआ है 38 हिजरी में बाप की विलादत हुई है। सन 61 हिजरी के बिल्कुल शुरू में, अभी 10 दिन हुए थे कि वाक़या करबला हुआ। आशूर के दिन आपकी उम्र 22 साल की थी, आपकी उम्र 22 साल थी। वाक़या करबला के बाद आप सन 60 के बाद से आप जोड़ लीजिए 95 हिजरी में आपकी शहादत हुई। 35 साल वाक़या करबला के बाद आप जिंदा रहे हैं। इस 35 साल में आपने किया क्या है? सिर्फ बीमार नहीं रहे बल्कि पैगाम करबला को पहुंचाते रहे। 35 साल की जिंदगी और ऐसी जिंदगी, ऐसी मुसीबत की जिंदगी किसी इमाम ने नहीं गुजारी जैसे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने गुजारी। वक्त थोड़ा सा महदूद कर दिया गया है,
ورنہ پورا ذکر ہے امام سجاد کا، اور امام سجاد نے کیا کیا، کس طریقے سے ہدایت کی، ہم کو پیغام دیا، ہم کو اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ ایک حدیث ہے، انشاءاللہ اگر وقت مل گیا تو بیان کروں گا۔ صلوات محمد۔ پہلے اس آیت میں غور کیجئے، خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سورہ توبہ کی 119ویں آیت ہے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، اس میں اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں بیان ہوئی۔ ایک لفظ ہے آمنو، ایک ہے اتقوا اللہ، ایک ہے کونوا مع الصادقین۔ ایمان والوں کو خطاب دیا جا رہا ہے، ایمان نہیں، جو ایمان نہیں لائے ان کو خطاب نہیں دیا جا رہا۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تو سب سے پہلا مخاطب کون ہے؟ ایمان والے، انہیں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، پہلے کا ہے ایمان ہے، اس کے بعد تقوی الہی ہے، اس کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کونو امر کا صیغہ ہے، کونو ہو جاؤ، مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، ایمان یعنی اللہ کی وحدانیت پر، ایمان یعنی محمد مصطفیٰ کی رسالت پر، ایمان یعنی اہل بیت کی امامت اور ولایت پر، تبھی ایمان کہا جائے گا، تبھی مومن کہا جائے گا۔ جو اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، اہل بیت کی ولایت اور امامت پر ایمان لائے، وہ ہے مومن۔ اب انہی مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ اب جب تقوی الہی اختیار کرو گے تبھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ہے ایمان، دوسرے ہے تقوی الہی۔ اگر ایمان نہیں ہے تو تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، اور اگر تقوی نہیں ہے تو سچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ صلوات متقی بننے کے لیے شرط یہ ہے پہلے مومن بنیں۔ متقی بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے آپ مومن بنیے، اور جب مومن بنیں گے تو مومن ہی متقی بن سکتا ہے۔ اب جب مومن ہو گئے، متقی بھی بن گئے، تب آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، تو سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ متقی بھی بننا پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی، اب اگر ہم یہ دعوی محبت کریں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ماتم داری کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں تقوی الہی نہیں ہے، اگر تقوی الہی ہوتا تو اطاعت پروردگار بھی ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم ایمان لائے ہیں، اور اگر ہم اطاعت پروردگار نہیں کرتے تو ہم متقی نہیں بن سکتے، اور جب متقی نہیں بن سکتے تو سچوں کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتے۔ صلوات بھیجی محمد گرامی، صرف دعوی محبت کام نہیں آئے گا، بلکہ ایمان لاؤ، ایمان کے ساتھ متقی بھی بنو، کبھی صادقین کے ساتھ ہو سکتے ہو، کبھی سچوں کے ساتھ ہو سکتے ہو۔ اگر تقوی الہی نہیں تو سچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، 5 امام کا جملہ میں دوہراتا، حدیث کا جملہ ہے، پوری حدیث نہیں بیان کرنا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارا دوست وہی ہے جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کی اطاعت کرے، ہمارا وہ دشمن ہے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرے بلکہ ہمارا دشمن ہے۔ جو اللہ سے ڈرے نہیں، اس کی اطاعت نہ کرے، خالی دعوی محبت کرے، وہ ہمارا دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ ہمارا دوست وہی ہے جو اللہ سے ڈرے اور اس کی اطاعت کرے۔ تو معلوم ہوا سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے یہ کیا ضروری ہے؟ 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ایمان، دوسرے تقوی الہی۔
تو عزیزان کرام اب یہ صادقین ہے کون؟ کن کے ساتھ ہونا ہے؟ پہلے یہ ساتھ ہوئیں گے کیسے؟ ساتھ ہونے مطلب یہ نہیں ہے کہ مثال اٹھے اور بیٹھے، کہیں چلے کھانے میں، کہیں بیٹھنے میں، کہیں شادی بارات میں، خوشی غمی میں، ساتھ اس کو نہیں کہتے۔ اگر یہ ساتھ ہوتا تو لفظ ہے صادقین، صادق نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، لفظ کونو بھی جمع کا صیغہ ہے، واحد کا نہیں ہے۔ صادقین ایک جمع کا صیغہ ہے، تو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادق نہیں ہے، ایک ہی زمانہ تھا کہ جب کئی صادق جمع تھے، وہ کون تھا؟ رسول کا زمانہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں آپ بتائیے اگر یہ ساتھ ہونے کا مطلب ہو کہ ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تو اس وقت کیا صادقین موجود ہیں؟ ظاہری طور سے اس وقت تو صادقین کا ایک مصداق موجود ہے، ایک ہی صادق موجود ہے جو پردے غیب ہے، صادقین نہیں ہے۔ ظاہری طور سے صادق ایک ہی موجود ہے، باطنی اعتبار سے سب کے سب موجود ہیں، سارے صادقین موجود۔ تو اگر یہ ہوتا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو میں دوں گا پروردگار اس وقت ہمارے زمانے میں، غیبت کے زمانے میں ایک ہی صادق موجود ہے، وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، ہماری آنکھوں سے غائب ہے، ہم کیسے اس کے ساتھ ہو جائیں؟ اور تو کہہ صادقین کے ساتھ ہو جائے، تو عجب نہیں پروردگار آواز دے کہ صادقین سب کے سب موجود ہیں لیکن ظاہری طور کس نہیں۔ اور یہ نہ سمجھو کہ صادق کا مطلب ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، صادق کے ساتھ ہونے کے مطلب یہ ہے، سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اخلاق کے ذریعے سے ان کا اخلاق دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کا عمل دیکھو، ان کے افعال دیکھو، جیسا جیسا ان کا اخلاق تھا، جیسا ان کا کردار تھا، جیسے ان کے اعمال ہو، انہی کی سیرت کا عمل کرتے جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ورنہ اس وقت تو ایک ہی صادق ہے، صادقین نہیں ہیں ظاہری طور سے۔ تو عزیزان گرامی ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے عمل کے ذریعے سے۔ اگر وہ نماز پڑھتے تھے تو ہم کو بھی نماز پڑھنا چاہیے، اگر وہ روزہ رکھتے تھے تو ہم کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، اگر وہ مستحبات پر عمل کرتے تھے تو ہم کو بھی مستحبات پر عمل کرنا چاہیے، اگر ان کا بھی اچھا اخلاق تھا تو ہم کو بھی چاہیے اچھا اخلاق اپنائیں، ہم کو بھی اپنا اچھا اخلاق بنانا چاہیے، ہم کو بھی اپنا اچھا کردار بنانا چاہیے۔ اگر وہ تکبر نہیں کرتے تھے، بغض و حسد نہیں کرتے تھے، تو ہم کو بھی چاہیے کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کو منصب کو دیکھ کر حسد نہ کرے، کسی سے بغض و عداوت نہ کرے، کسی سے تکبر نہ کرے، بلکہ ہم کو چاہیے جس طرح سے اہل بیت ہمیشہ اچھے کام کرتے تھے، ہم کو بھی چاہیے ان کی سیرت پر اچھے عمل کر کے ان کے ساتھ ہو جائے۔ عزیزان گرامی پیغمبر اسلام سے سلمان فارسی نے پوچھ لیا اسی آیت کے سلسلے میں، جب پیغمبر نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تو سلمان فارسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ حکم عام ہے یا خاص ہے، یا عام لوگوں کے لیے یا خاص لوگوں کے لیے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا سلمان پہلا جملہ عام لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے۔ آمنو لفظ آمنو میں سب شریک ہے جتنے ایمان لائے، یہ حکم عام ہے، لیکن کونوا مع الصادقین میں جو صادقین ہیں ان سے خاص افراد۔ آمنو یعنی تمام ایمان لانے والے، ان کو چاہیے کہ تقوی الہی اختیار کریں اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ صادقین سے مراد ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں، صادقین سے مراد انہیں خاص لوگ وہ کون ہیں؟ میرے اہل بیت ہیں، یعنی ایمان لاؤ، تقوی الہی اختیار کرو اور اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی اگر اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے تو صرف دعوی محبت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی سیرت پر، ان کے بتائے ہوئے احکام پر، اقوال پر عمل کرنا چاہیے،
جس طرح سے انہوں نے کہا ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے، ہم کو چاہیے ان کی سیرت پر عمل کریں، تبھی ہم سچے شیعہ کہلائیں گے، تبھی ہم حقیقی مومن کہلائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ صادقین یہ کوئی معمولی سچے نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بشر ان کی صداقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کی صداقت کا تقابل نہیں کر سکتا۔ کیسے تقابل کرے؟ ارے یہ ایسے سچے ہیں کہ ابھی اعلان رسالت نہیں کیا، غیروں نے، غیر مذہب والوں نے، جو مکے کے کافر ہیں، مکے کے مشرک ہیں، ابھی اعلان رسالت ہوا نہیں، اور سب جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، بت پرستی کرتے نہیں، ان کا ایک کوئی نیا مذہب ہے، یہ نئے دین پر ہے، بت پرستی کرتے نہیں۔ اس کے باوجود مکے کے کافروں نے، مکے کے مشرکوں نے پیغمبر اسلام کو اعلان رسالت سے پہلے ان کو صادق کہنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی اعلان رسالت نہیں کیا، یہ کافروں نے، یہ مشرکوں نے۔ ارے فضیلت اسی میں ہے کہ دشمن کسی اپنے دشمن کی تعریف کرے۔ یہ کافر و مشرک یہ پیغمبر کے دشمن تھے، جان کے دشمن تھے۔ اگر جانی دشمن نہ ہوتے تو پیغمبر کو مکہ چھوڑ کر ہجرت نہ کرنا پڑتا، مدینے نہ۔ لیکن انہیں مکے والوں نے پیغمبر کو صادق رومین کہا، اور اتنا ایسا صادق کہا پھر کبھی جھٹلا نہ سکے۔ مجھے اہل بیت ایسے سچے ہیں، ارے صرف اشارہ کر دے تو بے جان چیز اپنی چیز کو بدلتے ہوئے نظر آئے۔ اگر کوئی انسان، جاندار انسان کسی کی صداقت کی تائید کر دے تو اتنا کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی بے جان چیز اپنی جنس کو بدل کر کسی صادق کی صداقت کا اعلان کر دے، تائید کر دے تو اس میں کمال ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب علی ابن ابی طالب نے کہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ اگر میں دیوار کو اشارہ کر دوں تو یہ مٹی کی دیوار سونے میں تبدیل ہو جائے۔ روک دیجئے گا کہ اگر میں اس دیوار کو اشارہ کر دوں تو یہ دیوار مٹی کی ہے، اپنی جنس بدل کے یہ سونے میں تبدیل ہو جائے گی۔ ابھی کہا نہیں تھا، کہا نہیں تھا، مٹی نے اپنی پوری جنس کو بدل دیا، سونے میں تبدیل ہو گئی۔ میں کہوں گا اے مٹی تو بے جان چیز ہے۔ علی نے کہا نہیں تھا، علی نے کہا نہیں تھا، تو نے کیوں اپنی جنس کو بدل کر کے علی کی صداقت کا اعلان کیا؟ کہ تجھے نہیں معلوم میں نے کہ بغیر کہے اپنی جنس کو اس لیے بدل کے علی کی بات کی صداقت کی تائید کر دی تاکہ دنیا والے یہ جان لے علی جیسے پہلے سچے تھے کہ ہمیشہ سچے رہیں گے۔ ایک اور سوال۔ اب اگر دیوار نے اپنی چیز کو بدل کے بتا دیا کہ یہ علی وہ ہیں، جب بھی جو کچھ کہیں تو ان کے بات کو کبھی جھٹلانا نہیں، ورنہ دیوار کو اپنی چیز بدلنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ مولا نے کہا نہیں تھا، صرف یہ کہا تھا اگر کہہ دوں، اگر کہہ دوں کے اوپر مٹی بے جان چیز نے اپنی جنس کو بدل دیا، سونے میں تبدیل ہو گئے، تاکہ دنیا والے دیکھ لیں اور جو ساتھی ہیں علی کے ساتھ ہیں وہ دوسروں تک بتائیں، یہ بات پہنچائیں کہ علی کتنے سچے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تھا لیکن مٹی نے اپنے کو سونے میں تبدیل کر دیا۔ ان کی صداقت کا تقابل کون کر سکتا ہے؟ لیکن صادق کئی قسم کا ہوتے ہیں۔ سچ بولنا اس کی کئی نوعیت ہے۔ ایک دفعہ یہ سچ بولنا یہ ساتھی اسے کہتے کہ میں نے کوئی اگر کام کیا، مجھ سے کسی نے کہا فلاں کام کر دو، میں نے وہ کام کر دیا، کسی نے غیبت کر دی جس نے مجھے کہا تھا یہ کام کر دو، اس نے کہا انہوں نے یہ کام نہیں کیا، مگر میں نے وہ کام کر دیا تھا، اور ایک کسی نے غیبت کی کہ انہوں نے کام نہیں کیا، لیکن جس نے اس کام کو انجام دیتے ہوئے مجھے دیکھا تھا اس نے اس سے آگے میری تعریف کر دی کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ سچے ہیں۔ ایک سچ کی نوعیت ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں نے کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا، کوئی فعل
انجام دیتے ہوئے دیکھا. ایک شخص تھا تو اس کے فعل کو دوسرے سے جھٹلا رہا تھا, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو یہ فعل انجام دیتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہاں پر اور بھی آگے انہوں نے کہا جو یہ کہہ رہے وہ صحیح ہے, یعنی جو اس کی گواہی دے یہ سچے ہیں. ایک یہ سچ ہے, یعنی ایک فعل خود انجام دیا اور اس میں سچ بولے, ایک کسی کے فعل کی گواہی دی اس میں سچ بولے. ایک یہ کہ نہ کوئی فعل انجام دیا ہے اور نہ کسی کو فعل انجام دیتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن اب جو کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. اب جو کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. ارے یہی تو وجہ تھی جب رسول نے بی بی فاطمہ نے کہہ دیا تھا, اے بچوں تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا, تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا. بی بی فاطمہ نے خود کپڑے دیے نہیں تھے, درزی کو سلتے دیکھا نہیں تھا, بلکہ اس زمانے مبارک سے کہا تھا درزی کپڑے لے کر آ گیا. رضوان جنت خیاط حسین بن کر دروازے پر کھڑا ہے, انا خیاط الحسنین. صلوات بھیجے محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد علیہ. بی فاطمہ نے رضوان جنت کو کپڑے نہیں دیے تھے اور نہ اس کو سلتے ہوئے دیکھا, بلکہ یہی کہا تھا تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے. رضوان جنت نے, جو جنت کا رضوان ہے, جنت کا داروغہ, اتنی بڑی پوسٹ ہے, لیکن وہ وقتی طور سے جو اس کو پوسٹ ملی ہے اس کا آگے در سیدہ پر اظہار کر رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں رضوان جنت ہوں, ایک دفعہ کپڑا لے آیا خیاط بن گیا. رضوان جنت نہیں کہتا, بلکہ کہتا انا خیاط الحسنین. میں کہوں گا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم کو نہیں معلوم میں کس کے دروازے پر گیا ہوں, کس کے کپڑے لے گیا. ارے اس کے کپڑے لایا ہوں جو جوانان جنت کے سردار ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ. میرے لیے یہی کیا کم ہے کہ میں ان کا درزی بن گیا, ولو ایک ہی دفعہ صحیح. اتنی بڑی پوسٹ جن کے پاس ہو وہ کتنا بڑا غرور کرے گا, کتنا متکبر ہو جائے گا اور چھوٹی موٹی پوسٹ کا اپنے اظہار بھی نہیں کرے گا. لیکن یہ رضوان جنت ہے, یہ رضوان جنت, جنت کا داروغہ, اتنی بڑی پوسٹ اس کی, ایسی پوسٹ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور جو وقتی جو پوسٹ تھی اس کا اظہار کیا, ہمیشہ کی پوسٹ کو بھلا دیا. در سیدہ پر دل حسنین کے اوپر کیوں اس کو وہ اپنے اندر یہی فخر محسوس کر رہا ہے کہ میں ان کا درزی بن گیا ہوں, میں ان کے سامنے اتنی بڑی پوسٹ کا اظہار کروں, میری کیا مجال ہے, ان کی نوکری مل جائے وہی میرے لیے کافی ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. ایک اور صلوات بھیجیے محمد علیہ. عزیزان گرامی, گھڑی بھی دیکھنا پڑ رہی, اس لیے بھی تعاقب بھی جائے. امام سجاد علیہ السلام کی زبردست حدیث تھی کہ جو انسان کو متوجہ کرے اس میں ٹائم لگ جائے گا. تو 8 چیزیں ہیں امام سجاد نے جو بیان کی ہے, انسان کو توجہ دلائی ہے, ہم کس پر عمل کریں, کس سے پرہیز کریں, ہم کیسے انسان بنیں, اللہ کی معرفت دین اسلام کی طرف توجہ دلائی ہے. اگر میں اس کی تشریح کروں کافی ٹائم لگ جائے گا, اس وقت انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں. عزیزان گرامی, امام سجاد صرف بیمار کربلا نہیں ہے, سید الساجدین بھی ہیں, زین العابدین, زین العابدین بھی. یہ وہ ہیں کہ یہ چاہے 12 ہو یا 14 ہو, عمل میں سب ایک جیسے نظر آتے ہیں. یہ اور بات ہے, اظہار کرنے کا موقع کسی کو ملا, کسی کو نہیں ملا. کسی نے کچھ اظہار کیا, کسی نے کچھ اظہار کیا. ان کو عبادت میں دیکھیے, شجاعت میں دیکھیے, سخاوت میں دیکھیے, علم میں دیکھیے اور قدرت میں دیکھیے, ہر چیز میں یہ ایک جیسے, کوئی ایک دوسرے میں کمی نہیں ہے. عبادتیں خدا کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے علی نے کی تھی, ویسے ہی حسن نے کی, ویسے حسین نے بھی کی, ویسے سید سجاد نے, ویسے آخری امام تک, ہر امام ویسے عبادت کرتا ہے.
لیکن کسی کو کسی زمانے میں عبادت کرنے کا موقع زیادہ ملا، کسی کو کم ملا۔ چلے عبادت کی منزل کو دیکھ لیجیے، عبادت کے عمل کو دیکھ لیجیے، عبادت کس طرح کرتے تھے؟ جب یہ محراب عبادت پر آ جاتے تھے، مصلی عبادت پر آ جاتے تھے، دنیا کی ہر شے کو بھلا دیتے تھے، دنیا کے ہر غم ہر دکھ درد کو بھول جاتے تھے، اس سے غافل ہو جاتے تھے، صرف ان کی نگاہوں میں پروردگار کی ذات رہتی تھی، ان کی نگاہ میں صرف ذات پروردگار رہتی تھی۔ مولا کائنات کے بارے میں ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ مولا کائنات عام حالت میں ہوتے تھے، اگر ایک تیر لگ جائے، اگر اس کو نکالا جائے تو بہت ہی درد و تکلیف ہو، احساس ہو۔ تیر نکالنے والے نے احساس کیا کہ علی کے پیر میں اتنا سخت تیر لگا، نکالنا مشکل ہو رہا ہے، علی کے چہرے کی کیفیت بدل رہی ہے۔ جب کسی ظاہر جنگ تبوک میں کسی جنگ میں مولا کائنات کے پیر میں تیر لگا تھا، اصحاب رسول پیر میں سے تیر نکالنے لگے، علی کے چہرے کی کیفیت دیکھی، رسول نے روک دیا، کہا علی کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی، ابھی تیر مت نکالو، جب یہ مصلی عبادت پر آ جائے تب تم تیر نکال لینا، علی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ عزیزان گرامی، تیر نکالنے والے تیر نکال رہے تھے لیکن علی کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن جب مصلی عبادت پر آ گئے اب انہیں تیر نکالنے والوں نے چاہا کہ اب علی عبادت میں مصروف ہو گئے، اب علی کے پیر سے تیر کو نکال لیا جائے۔ عزیزان گرامی، تیر نکالنے والے اتنی احتیاط سے تیر نکال رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تیر نکالنے والوں کو تیر نکالتے وقت علی کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، لیکن علی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوا۔ تیر کیسے نکلا، کس نے نکالا، کیسے تیر نکل گیا، علی کو احساس نہیں ہوا۔ کیوں؟ علی محراب عبادت میں تھے، صرف ان کی نگاہ میں ذات پروردگار تھی۔ اب تیر جو نکلا ہے ان کو پتہ نہ چلا کہ جس علی کو عام حالت میں احساس ہو رہا ہو اسی علی کو حالت عبادت میں احساس نہ ہوا۔ تیر نکلا کس طرح سے؟ تیر نکالنے والوں کو تو احساس ہو رہا تھا لیکن علی کو احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اسی طرح سے سید سجاد بھی جب مصلی عبادت پر تھے، شیطان اژدہے کی شکل میں آیا، اژدہے کی شکل میں آیا، جہاں تک کہ روایت بتاتی ہے اس نے اپنے 10 چہرے بنائے اور تیز دانتوں سے سید سجاد کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا، اپنے دانتوں کے ذریعے سے چبا چبا کے سید سجاد کے انگوٹھے کو تکلیف پہنچا رہا تھا، لیکن سید سجاد ایسے عابد تھے کہ ان کو احساس بھی نہ ہوا کہ میرے انگوٹھے میں لگا کیا ہے، چبھ کیا رہا ہے، کچھ احساس نہیں کیا۔ شیطان انگوٹھا چبا چبا کے تھک گیا اور تھک کے آسمان کی طرف چلا تو ہاتھ پہ کہہ دیا ہے انتا زین العابدین، انتا زین صلوات محمد اللہ۔ تمہیں عابدوں کی زینت ہو، تمہیں عابدوں کی عزت ہو، تمہیں عابدوں کی عبادت گزاروں کی زینت ہو۔ تو عزیزان گرامی، امام سجاد کا لقب ہے سید الساجدین، زین العابدین۔ اب اگر ہم امام سجاد سے محبت کرتے ہیں تو ان کی سیرت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ امام سجاد کس طرح عمل کرتے تھے؟ یہ روایت کہتی ہے کہ شب و روز 24 گھنٹے تقریباً 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام سجاد 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہم اگر امام سجاد کے ماننے والے ہیں تو کم سے کم 24 گھنٹے میں 17 رکعت نماز ادا کر لیں۔ اس 17 رکعت نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے، کسی مجبوری کے تحت قضا ہو جائے غلط بات، عمدن 17 رکعت نماز کم سے کم اگر نہ پڑھ پائیں 51 رکعت تو کم سے کم 17 رکعت تو پڑھ لیں امام سجاد کی عبادت کو۔ اگر ہم یاد رکھیں کہ ہم صرف ماتم کریں، امام کا غم منائیں، تو ہم امام کے ان جن کے لیے زینت بنے ہیں ان میں شامل نہیں ہو سکتے جب تک ہم عابد نہ بنے۔ اور امام زینت انہی لوگوں کے لیے جو عابد ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں۔ اب اگر ہم کو امام سجاد کو اپنی زینت بنانا ہے تو ہم کو پہلے اپنے کو عابدوں میں شامل کرنا پڑے گا۔ ہم جب عبادت کریں گے تو عابد بنیں گے، جو عابد بنیں گے تو امام سجاد ہماری زینت بن جائے گا۔ صلوات محمد۔ عزیزان گرامی،
سید سجاد سید الساجدین کا لقب. کیا مولا کائنات سے زیادہ چوتھے امام عبادت کرتے؟ خود چوتھے امام کا فرمان ہے کہ آپ جب پانچویں امام نے آپ کے فرزند نے کہا بابا آپ بہت زیادہ عبادت کرتے، کہا بیٹا اپنے دادا علی نے تعریف ہے تو صحیح بات کھا لاؤ. اس میں جو باب عبادت تھا اس کو جب پانچویں امام نے دیکھا تو دھیر سے دیکھنے لگے کہ میرے دادا علی اتنی عبادت کرتے تھے. سید الساجدین امام زین العابدین سے لقب کیسے ملا؟ کیوں کر ملا؟ مولا کائنات سے زیادہ عبادت کرتے تھے. مولا کائنات کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ جب محراب عبادت میں آ جاتے تھے اس طرح سے عبادت مصروف ہوتے تھے اور اس طرح خوف خدا میں لرزتے تھے، تڑپتے تھے کہ جس طرح مار گزیدہ سانپ کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے. بی بی فاطمہ سے جب کسی نے کہا کہ علی کی حالت غیر ہے، حالت پر بہت زیادہ حالت خراب ہو چکی، کہا یہ بتاؤ علی ہے کہاں؟ بی بی نے پوچھ لیا، کہا یہ بتاؤ علی ہے کہاں؟ کہا محراب عبادت میں ہے. کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اکثر علی کی ایسی حالت ہو جاتی ہے خوف خدا میں جب عبادت کرتے ہیں تو ان کی حالت ایسی. لیکن عزیزو تب بھی سید الساجدین کا لقب مولا کائنات کو ملا. امام حسین کیا کم عبادت کرتے تھے؟ اگر جس کے سینے پر ظالم سوار ہو وہ کیا سجدہ کرے گا؟ وہ تو ظالم سے فریاد کرے گا کہ ظالم میں نے کیا خطا کی تھی، تو مجھے کیوں قتل کرنے پر آمادہ ہے. لیکن حسین ابن علی کا عصر عاشور کا آخری سجدہ یاد کریے. امام حسین کا سر سجدے میں ہے، سینے پر شمر کند خنجر لیے بیٹھا ہوا ہے، لیکن حسین کا سر سجدے میں ہے. اتنا اہم سجدہ حسین ابن علی کا، ظالم سینے پر سوار، حسین حالت سجدہ میں، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین کو سید الساجدین کا لقب ملا. ارے سید الساجدین کا، ارے وہ کون سا سجدہ تھا جس کی وجہ سے سید الساجدین بن گئے؟ اے آزادارو، روایت کہتی ہے کہ عصر عاشور کے بعد جب ظالموں نے خیموں میں آگ لگا دی، ارے جب خیمے لوٹ لیے شام غریبہ میں، سید سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا گیا. ارے سید سجاد ہے، بستر چھین لیا گیا، چلتی ریت ہے کربلا کی. اور سید سجاد، اب جو سید سجاد نے شام غریبہ میں سر جو سجدے میں رکھا، گیارہ کی صبح میں اٹھایا، پوری رات سید سجاد سجدے میں گزارتے رہے، شکر خدا کرتے رہے، تسبیح الہی کرتے رہے. ارے یہ وہی سجدہ، یہ وہی طولانی سجدہ تھا جس کی وجہ سے سید سجاد سید الساجدین قرار پائے. ہاں عزیزان گرامی، امام سجاد سب سے بڑا مظلوم امام ہے. امام سے سجاد سے زیادہ کوئی مظلوم امام نہیں ہے. ارے کربلا کے شہیدوں کی مصیبت تو قتل ہونے کے بعد ختم ہو گئی، ان کی شہادت کے بعد ختم ہو گئی، لیکن ذرا کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، ارے باپ بھائیوں کا سر سامنے ہے، نوکے نیزہ پر ہے، چچا عباس کا سر نوکے نیزہ پر ہے، ماں بہنیں کتنا بے ردا ہیں، بے کجاوا اونٹوں پر ہے. صرف یہی نہیں، کربلا سے کوفے کا بازار، کوفے سے شام کا بازار، نامحرموں کا ہجوم ہے. سید سجاد کبھی نوکے نیزہ پر باپ کا سر دیکھتے ہیں، کبھی بھائی علی اکبر کا سر دیکھتے ہیں، کبھی بھائی قاسم کا سر دیکھتے ہیں، کبھی چچا عباس کا سر دیکھتے ہیں، کبھی بے ردا ماں بہنوں کو دیکھتے ہیں. کیا احساس کرتے ہیں؟ اللہ نے صبر سید سجاد. عزیزان گرامی، امام سجاد لوگ امام سجاد کے ہتھکڑے اور بیڑے کو یاد کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کڑا جو امام سجاد کے نام کی ہتھکڑی کے نام پر کڑا پہنتے ہیں لیکن عبادت بھی کرتے ہیں، مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف امام سجاد کے ہتھکڑی کے نام سے ہاتھوں میں کڑا تو پہن لیتے ہیں لیکن امام سجاد کی سیرت پر عمل نہیں کرتے. صرف کڑا ہتھکڑی کہ امام سجاد نے ہتھکڑی پہنے تھی ان کی یاد میں یہ کڑا پہنتے ہیں، یہ معمولی کڑا پہنتے ہیں. عزیزو، امام سجاد نے ہتھکڑی پہنی نہیں تھی، پہنائی گئی تھی، پہنی نہیں تھی، پہنائی گئی. یہ ظلم کی ہتھکڑی وہ بیڑی تھی جو سید سجاد کو پہنا کر کربلا سے کوفہ سے شام لے جایا گیا، جس کا وزن اتنا تھا ایک نہیں بلاغر جو بیمار سے بھی غش سے بھی فاقہ ہوا ہو، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں
سجاد کی ہتھکڑی. عزیزو ہتھکڑی بیڑے کو نہ یاد کریے بلکہ یاد کر کے روئیے اور صرف رہیے. اتنا یاد کریے کہ امام سجاد نے ہتھکڑی پہنی تو تھی لیکن پہنی کیوں تھی؟ اس پر غور کریے. امام سجاد نے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنی تو تھی اور اگر اس کو سمجھ جائیں گے تو کبھی بھی سیرت سید سجاد کو نہ بھولیں گے, سید سجاد کی سیرت پر عمل کریں گے. امام سجاد نے کیوں کر یہ ساری مصیبتیں برداشت کی؟ یہ ہتھکڑی بیڑی پہنی نہیں تھی, پہنائی گئی تھی. یہ ظلم کی ہتھکڑی بیڑی پہنائی گئی تھی. عزیزو اس طرح سے اگر یہی یاد کریں تو سید سجاد کی پشت پر تازیانے بھی مارے گئے تھے, پشت پر تازیانے بھی مارے گئے تھے. عزیزو سید سجاد کی ہتھکڑی بیڑی کو یاد کر کے رونا چاہیے, لیکن جو مقصد تھا, جس مقصد کے تحت ہتھکڑی بیڑی پہننی تھی, اس مقصد کے تحت ہم کو عمل بھی کرنا چاہیے, سید سجاد کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. اے عزیزان گرامی, سید سجاد ہے, اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ ہے. یہ بات روایت کہتی ہے, میں نے جو پڑھا جناب علی نظری منفرد ایران کے بہت بڑے خطیب ہیں, انہوں کی طرف سے کتاب چھپی ہے, اس میں ایک روایت ہے, بڑی دردناک روایت ہے کہ جب اسیروں کا قافلہ بازار کوفہ سے گزر رہا, امام سجاد کی مظلومی کو دیکھیے, احساس کریے, اور امام سجاد نے کیوں قربانی دی ہے, ساری مصیبتوں کو کیوں تحمل کیا, کیوں برداشت کیا, اس پر عمل کرنے کی شرط, عمل کرنا چاہیے. بازار کوفہ ہے, سرائے سودا نیزے پر ہے, سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑی ہے, پیر ناکے کے پشت سے بندھے ہوئے ہیں. ایک بچہ, تمام تماشائیوں میں ایک بچہ نکلا, ادھر گیا جہاں سرائے سودا, سرائے سودا کو غور سے دیکھا, سرائے سودا کو اپنی نگاہوں سے غور سے دیکھ رہا تھا. ایک سر دیکھا جو نیزہ بردار تھا, اس کے پاس گیا. یہ 10 سال کا بچہ تھا, زیادہ عمر کا نہیں, 10 سال کا بچہ تھا. یہ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا تھا, حبیب ابن مظاہر کا بیٹا 10 سال کا بیٹا تھا. اپنے باپ کے سر کو جب نوکے نیزہ پر دیکھتا, اس نیزہ بردار کے پاس جاتا ہے جس کے پاس حبیب کا سر تھا, اس سے منت و مساعدت کرتا ہے, کہتا ہے یہ سر مجھے دے دو. راوی کہتا ہے کہ وہ بچہ اس ظالم کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. جب اس نے احساس کیا جہاں میں جاتا ہوں بچہ میرے پیچھے پیچھے آتا ہے, اس ظالم نے پوچھا یہ بتاؤ تم میرے ہی پیچھے کیوں آ رہے ہو, دوسرے لوگوں کے ساتھ پیچھے کیوں نہیں جا رہے, اور بھی تو لوگوں کے ساتھ ہاتھوں میں نیزوں کے سر ہے, لیکن تم میرے ساتھ کیوں کو چل رہے ہو, تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اس بچے نے کہا اس لیے کہ یہ میرے باپ کا سر ہے, اس لیے کہ میرے باپ کا سر ہے. کہا کیا کرو گے, کہا میرے باپ کے سر کو مجھے دے دو, ارے میں اپنے باپ کے سر کا بوسہ لوں گا. عزیزو جناب حبیب کا بیٹا 10 سال کا بیٹا ہے, اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے باپ کا سر بے غسل و کفن رہے. ارے حبیب کا بیٹا کہتا ہے میرے بابا کا سر مجھے دے دو, میں اس کو بوسہ دوں گا, ارے اس کو غسل دوں گا, اس کو کفن پہناؤں گا, اس کو دفن کروں گا. اس ظالم نے کہا ارے یہ نہیں ہو سکتا, میں ابن ذات کے پاس تمہارے باپ کا سر لے جاؤں گا, اس سے انعام و اکرام لوں گا. ارے جب وہ نہ مانا, ارے حبیب کا بیٹا 10 سال کا بیٹا ہے, برداشت نہ کر سکا, اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا, اس کے چہروں کو اپنی نظروں میں بسا لیا. ارے ایک وقت وہ آیا, موقع پا کر اس ظالم کو حبیب کے بیٹے نے واسلے جہنم کر دیا. عزادارو اب ذرا سید سجاد کے صبر کو دیکھیے. ایک حبیب کا بیٹا 10 سال کا بیٹا اپنے باپ کے سر کو نوکے نیزہ پر دے کے برداشت نہ کر سکا, قاتل کو واسلے جہنم. اللہ صبر سید سجاد, سامنے باپ کا بھی سر ہے, چچا عباس کا بھی سر ہے, بھائی قاسم کا بھی سر ہے, اونو محمد کا سر ہے, بھائی علی اکبر کا بھی سر ہے, بنی ہاشم کے 18 سر ہیں. سید سجاد کیا کرے, ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑیاں ہیں. اللہ نے صبر سید سجاد
मजलूम थे, कितनी मुसीबतें पड़ी, कैसी कैसी मुसीबत। अरे कोई इंसान, कोई मजलूम इंसान अगर अपनी खुद मजलूमी बयान करता है, उसके मजलूमी में हकीकत होती है, उसमें ज्यादा दर्द होता है। साहिब सोनामे आला आलिम मोहम्मदी इश्तिहादी ये तज़किरतुल शुहदा मुल्ला हबीब काशानी की किताब का हवाला देते हुए नकल करते हैं कि जब रावी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा आप पर मुसीबत कहाँ पड़ी, तो आपने बाजार कूफा का नाम नहीं लिया, कहा शाम, अश्शाम, अश्शाम। ए अजीजों, शाम में सबसे ज्यादा मुसीबत सैयद सज्जाद पर कहाँ पड़ी, मालूम है कहाँ पड़ी? अरे ये मुसीबत न दरबार यजीद में, न जिंदान शाम में, बल्कि बाजार शाम में जो सैयद सज्जाद पर मुसीबत पड़ी है। अरे कोई नकल नहीं कर सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। अरे वो क्या मुसीबत थी, खुद सैयद सज्जाद बयान करते हैं। अरे जब हमको बाजार शाम में ले जाया गया, अरे ऐसे ऐसे बाजार में ले जाया गया जहाँ गुलामों कनीजों को बेचा जाता है। अरे जालिम चाहते थे हमको गुलामों कनीजी में बेच दे, लेकिन अल्लाह ने हमारी हिफाजत की। सिर्फ यही नहीं, अरे यहूदियों ईसाइयों के घरों के सामने से हमको ले जाया जाता था, यहूदियों को आवाज दी जाती थी, ए यहूदियों आओ, खैबर के मकदूरीन का बदला ले लो, अरे इनको कत्ल करो, इनको अज़ियत पहुंचाओ। ए बद्र के मकदूरीन के वारिस आओ, ये नबी ज़ातियां हैं, ये औलाद रसूल हैं, इनको कत्ल कर दो, इनको अज़ियत पहुंचाओ। इमाम, अरे कैसे कैसे मुसीबत है। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, अरे जहाँ पर तमाशाइयों पे ज्यादा मजमा होता था, अरे वहाँ नेज़ा बरदार सरों को नेज़ा उछाल उछाल कर सरों से खेलते थे, मज़ाक़ खैर तमाशा करते थे। अरे यहाँ तक कि अरे बासर अरे नोके नेज़ा से जमीन पर गिर जाते थे। सैयद सज्जाद नोके नेज़ा से बाप जाकर सर गिरते हुए देखते थे, बीबी ज़ैनब देखती थी। सैयद सज्जाद कहते हैं, अरे जहाँ पर ज्यादा तमाशाई होते थे वहाँ मेरे चचा अब्बास का सर, मेरे बाबा का सर, मेरी बीबी ज़ैनब के पास ले जाते थे ताकि ये जालिम या ये तमाशाई ज़ैनब कुलसूम को नबी ज़ातियों के बेरीदा देखे, अरे सर हुसैन के कटे हुए सर को देखे। आज़ादारान इमाम, सिर्फ यही नहीं, अरे इससे बड़ी मुसीबत अरे और क्या हो सकती है। अरे जब बाजार शाम से अहले हरम का ये काफिला जा रहा था, अरे पुश्ते बाम से छतों से शाम वाले अरे कोई गर्म पानी फेंकता था, कोई आग बरसाता था। सैयद सज्जाद कहते अरे एक अंगारा मेरे अम्मामे पर गिरा, अम्मामा चला, अरे मैं कैसे उस आग को फेंकता, मेरे हाथ पुश्ते गर्दन पर देखते, सर को हिलाया लेकिन अंगारा चिपक गया, कपड़े को जलाया, यहाँ तक कि मेरे सर जल गया, मेरा सर जल गया। जालिम जुल्म करते रहे, तमाशाई देखते रहे। ए सैयद सज्जाद का ताबूत उठाने वालों जरा एहसास करना कि किसका ताबूत उठा रहा है। अरे वो उसका ताबूत है जिसने करबला से कूफा, कूफा से शाम तक ताज़ियारों पे ताज़ियारे गए, जुल्म पे जुल्म सहे। अरे उसको जब अरे दफन किया गया तो इतना याद रखना कि सैयद सज्जाद को दुनिया से चले गए, लेकिन उनके पुष्प पर इतने ताज़ियाने लगे थे कि ताज़ियानों के निशान बाकी थे। ए आज़ादारों, जब चाहने वालों ने सैयद सज्जाद को दफन कर दिया, मेरा दिल कहता है कि रूहे सैयद सज्जाद ने करबला का रुख किया होगा। ए बाबा, आज मेरे चाहने वाले ने कि मेरा जनाजा कब्र में जाके दफन किया,